अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी को पॉइंट आउट करते हुए इन खदशात का इजहार किया है कि पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के निफाज को मुतासर कर सकता है। जो ताज़ा स्टाफ लेवल रिपोर्ट सामने आई है IMF की, उसके मुताबिक पेचीदा सियासी मंजरनामे की वजह से पैदा होने वाली सियासी बेयकीनी पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों में ख़तरे का मौजब बन सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं हुकूमत वक्त तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह स्टेबल हो हमारी मईशत, मौशी इस्तेहकाम आए और मईशत टेक ऑफ करे। लेकिन IMF मुतनब्बे कर रहा है कि अगर सियासी बेयकीनी ख़त्म ना हुई तो तमाम तर मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इस तरफ हम देख रहे हैं कि मफाहमत की बातें भी बड़ा ज़ोर पकड़ रही हैं। एक तो आरिफ अलवी साहब का हमने जिक्र किया, आज भी करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी काफ़ी दिनों से बातचीत की बात कर रहे हैं। फिर आज बिलावल साहब भी इत्तफाक राह पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो ये अचानक हुआ क्या, इन सबको मफाहमत का बुखार क्यों चढ़ गया, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, IMF के जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। सलमान साहब, हम वज़ीर ख़जाना साहब को सुन रहे हैं, वो तो मस्बत मौशी अशारियों की बात कर रहे हैं, रुपया मुस्तहकम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। फिर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जब आप सियासी इस्तेहकाम की बात करती हैं तो इसका मतलब इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पे आती है। और सियासतदानों का तर्ज़ अमल आप उठा के देख लें तो वो ना डायलॉग के लिए तैयार हैं, ना मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ना मिल बैठने के लिए तैयार हैं। और आपने जिन लोगों का नाम कोट किए वो सियासतदान हैं, तो बयानात तो वो दे रहे हैं लेकिन वो पेशरफ्त करने के लिए तैयार नहीं है। बात ये कि IMF का एक प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है, दूसरा आपको मिलने जा रहा है, वज़ीर ख़जाना का आपने हवाला दिया है, लेकिन असल बात वो है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है कि पेचीदा सियासी मंजरनामे की वजह से पैदा होने वाली जो सियासी बेयकीनी और समाजी तनाव है, ये दरअसल पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। इस पर हुकूमत कोई काम करेगी आगे चल के? देखिए, बात यह कि बुनियादी तौर पे तो ये हुकूमत का ही काम है और हुकूमत को इस हवाले से पेशरफ्त करनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी हवाले से मुफाहमत होनी चाहिए। उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर भी ये बात की थी, लेकिन वो भी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं ना, कुछ अमली तौर पर तो ऐसे कोई। देखिए, मैं इसीलिए आपको मैंने कहा ना कि ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मुखातब करके कहा था कि कम अज़ कम इस पे हम आपस में मुफाहमत कर लें, उन्होंने भी नहीं की थी, अब भी नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि अब ये बुखार मुफाहमत का क्यों है, देखिए ये IMF का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है या IMF आपको प्रोग्राम देने जा रहा है कि ये इनके लिए निविश्ता दीवार है कि आपने जिन मुआशी इशारियों की बात की है वो अपनी जगह दुरुस्त है। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के भी आ रही है, आपके वज़ीर ख़ारजा कल जा रहे हैं, चीन के विज़िट पे भी जा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट आ भी गई तो जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और ये मर्ज़ अब का नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से शुरू है। इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में इस तरह मुईशत नहीं थी डिस्कस होती, ना मुईशत पर सियासत होती थी। अब हालत ये है कि पाकिस्तान की मुईशत पर पाकिस्तान से बाहर लेटर लिखे जाते हैं, इसी IMF को लेटर लिखा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने रिजर्वेशन दी है ये उसी लेटर के असरात है। और बात यह कि जब आप अपने मामलात पाकिस्तान के अंदर या घर के अंदर बैठकर हल करने की बजाय आलमी मालियाती इदारों को कहेंगे, फिर उनकी डिक्टेशन आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, माजी में भी डिक्टेशन ली गई है, अब भी डिक्टेशन ली जा रही है। और अगर पाकिस्तान के मामलात जो हैं, मुआशी मामलात, उन्होंने चलाने हैं या उनकी डिक्टेशन पे चलाने हैं, तो फिर इन हुकूमतों का क्या जवाब है। बात यह कि इनको अपने अपने तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करनी पड़ेगी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान ने आगे की तरफ नहीं जाना। आपको याद होगा कि मैंने परसों भी, जब आप राना साहब का कह रहे थे कि राना साहब पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ तो राना सनाउल्लाह का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम डायलॉग की बात कर रहे हैं। लेकिन डायलॉग में वो बात दुरुस्त है कि अमलन डायलॉग होते हैं ख़ास माहौल में। क्या वो माहौल आप तारीख कर पाए हैं या तारीख करना चाहते हैं, और ये तारीख किए बगैर मामला आगे की तरफ नहीं चलेंगे। बात है कि आप सियासत अपने सियासी प्लेटफार्म से ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो बुखार आपको चढ़ा नजर आ रहा है, पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है। और पाकिस्तान को देखें ना,
ہمارے اندر کی وجہ سے پاکستان جگنسائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ہر آدمی اور کسی پہ بات کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہمارے اپنے طرز عمل درست نہیں ہوں گے, پاکستان کے معاشی معاملات پر کوئی مؤثر پیش رفت نہیں ہو پائے. لیکن یہ بات صرف آئی ایم ایف نے نہیں کہی, ہمارے بڑے اچھے دوست ممالک ہیں وہ بھی اس سے پہلے ہمیں باور کرا چکے ہیں کہ اپنے سیاسی معاملات کو درست کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب ہم ہر معاملے پر آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں, آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں. اب جب آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیاسی بے چینی ختم ہونی چاہیے, تو حکومت کس حد تک سنجیدہ لے گی اس بات کو؟ دیکھیے یہ تو خیر عام بات ہے ہمارے ہاں, جو پاکستان کی مشکلات ہیں اور جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں. لیکن ہمیں بخار اس وقت چڑھتا ہے جب امریکہ کہہ دے, آئی ایم ایف کہہ دے, ورلڈ بینک کہہ دے. اب جو آئی ایم ایف نے جو بات کی ہے کوئی نئی بات تو نہیں کہی نا, اس سے پہلے بھی کہی. اچھا, اور ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو پہلے بخار تھا ریونج کا. وہ 9 مئی کے جو بیانات ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دیں ایک طرف, اس کے بعد جو گورنمنٹ کے جو بیانات ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے بیانات ہیں, وزراء کے بیانات ہیں, پی 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 والوں کے بیانات ہیں, اور تو اور پی 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 والوں کے بیانات ہمیں نظر آتے ہیں, وہ کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ اس پہ کتنی دیر تک ٹھہریں گے اس کے اوپر. اور دوسرے یہ کہ بیان کافی نہیں ہوتے, صرف بیان سے دنیا نہیں بدلا کرتے. بیان دینا تو بہت آسان ہے, ماحول دیکھا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, وہ انکل سیم کہہ رہا ہے, وہاں سے واشنگٹن سے آ گیا ہے میسج, آپ وہی دہرانا شروع کر دیں, کیونکہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے, یہاں بھی رو پڑ جائے گا آپ کا کہ آپ کی بات جو ہے وہ تو امریکہ سے بھی کہی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ عملی طور پہ کچھ کرنے کو تیار ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی مفاہمت نہیں ہو سکتی جب تک بڑے گھر سے اس کی اپروول نہیں آتی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بڑے گھر سے اپروول چاہیے, اور ہماری حکومت کوئی عملی قدم نہیں اٹھائے گی. بیان دے دے گی خوش کرنے کے لیے ورلڈ بینک کو, اس کو قدم نہیں اٹھائے گی جب تک ادھر سے اپروول نہیں آتی بڑے گھر سے. بڑے گھر سے اگر اپروول آ گئی تو پھر وہ گفتگو کریں گے, ورنہ یہ حکومت رسک لے ہی نہیں سکتی. اس گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایسا رسک نہیں لے سکتی کہ وہ ناراض کرے بڑے گھر والوں کو. اچھا, تو اس لیے یہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا کے اندر اگر دنیا کا تجربہ دیکھا جائے تو جب تک سیاسی مفاہمت ہو نہ ہو, اور اگر سیاسی میدان میں تلخی ہو, سیاسی میدان میں سیاسی جنگیں چل رہی ہوں, تو اقتصادیات میں کوئی ترقی نہیں ہوتی. دیکھیے اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے پوچھیں, مجھ سے اگر پوچھیں آپ انڈیپینڈنٹ اوپینین میں, کوئی اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹ مجھ سے پوچھتا ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی, میں کہوں گا ذرا احتیاط سے. لیکن وزیر خزانہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, کون وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے. ہاں, وہ ابھی وہ جو ہے نا انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ سمندروں میں گھوم رہی ہے. مجھے بتائیں نا فائنانس منسٹر صاحب کہ پچھلے 2 ہفتے میں کون سی نئی انویسٹمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے نا, جب سے وہ فائنانس منسٹر ہوئے ہیں, کون سی نئی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر عملی طور پہ آئی ہے. بہت سی انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو پہلے سے انویسٹ ہوئی ہوتی ہے کمپنیوں کی, ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی, وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں. کوئی نیا پروجیکٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے تو وہ تو آتی ہے, لیکن نئی انویسٹمنٹ کون سی آئی ہے پاکستان کے اندر مجھے بتائیں نا. کوئی بھی نہیں ہے ابھی. ہاں ڈیلیگیشنز آئے ہیں, سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے, اچھا اور بھی آئے ہیں, لیکن وہ بھی ایسے بچے نہیں ہیں کہ 10 بلین آپ کو کل آ کے میز پہ جا کے 10 بلین رکھ دیں گے, لو جناب فائنانس منسٹر صاحب یہ آپ کا 10 بلین ہے جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے, پروجیکٹ چاہیے, ان پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, اور پروجیکٹ کو جو آپ بیسک چیزیں ضرورت ہے وہ آپ پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. آپ باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر آپ جو ایف بی آر ہے اس سے نہیں آپ کی جان چھوٹتی. ایف بی آر سے آگے نکلیں گے تو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشنیں لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ ہو گئی, وہ گیس ہے, بجلی ہے, یہ چیزیں کیا ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت بیان بازی کا وقت نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی کا پوٹینشل تو ہے لیکن اقتصادی ترقی ہوتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا دوسرا اس کا آخری میرا پوائنٹ یہ ہے
کہ آپ ان ملکوں کا اسٹڈی کریں جن ملکوں نے پچھلے 40 سال میں اقتصادی طور پہ ترقی کی ہے، وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں، کیا اقدامات کیے ہیں، کیا ان کے حکومت کے لوگوں کے اور ان کے مخالفین کے رویے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے صرف بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشی استحکام تبھی آئے گا جب ہمارے سیاسی صورتحال بہتر ہوگی۔ رسول بخش رئیس صاحب، IMF کی جس رپورٹ کا میں نے ذکر کیا ہے، اس رپورٹ کو کیا سمجھا جائے؟ تجویز سمجھا جائے یا پھر پریشر کے طور پر لیا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ایک اچھے دوست کی آواز سمجھا جائے۔ ہم یہاں پہ ہمیشہ IMF پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ IMF کے غلام نہیں ہے، IMF ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے کہ یہ کریں، ہمیں تو خود کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ IMF آپ کو کہہ کیا رہا ہے۔ IMF کے کہنے سے پہلے اگر ہماری حکومتوں کے اندر کوئی بصیرت ہوتی، دانش مندی ہوتی، تو وہ یہ چیزیں پہلے کر چکے ہوتے۔ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا خسارہ حکومت کا کم کریں، اس لیے کہ آپ اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر قرضے لے رہے ہیں، اور قرضوں کی ادائیگی اور قرضوں کے اوپر سود دینے میں آپ کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے آپ ترقی کے اوپر ان کو نہیں لگا سکتے۔ وہ آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑھائیں۔ ٹیکس بیس آپ کے ابھی تک 9% ہے، جو ہمارے جیسے ملک ہیں ان کی 18% ہے، مغرب کے ملکوں کی 35 سے لے کے 55% ہے۔ تو آپ یہ کس نے کرنا ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں آپ پھر اصلاحات کریں FBR کی۔ FBR کا وہ ادارہ ہے کہ جس کی اصلاحات کرنے کے لیے کئی حکومتیں آئیں، کئی چلی گئیں، تو وہ ٹیکس بیس بنائیں۔ پھر وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بنائیں۔ ایکسپورٹ کیسے بنائیں گے کہ جب آپ کی جو بجلی کے معاہدے ہم نے کیے ہیں، جب تک بجلی صحیح طریقے سے ملے گی نہیں ہمارے صنعت کار کو، اور اسی قیمت پہ نہیں ملے گی جو باقی ممالک کو مل رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کی لاگت زیادہ آئے گی، وہ مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا نہیں سکیں گے۔ پھر آپ کو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ جو حکومت کے اخراجات ہیں ان کو کم کریں، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دوست کی آواز آپ کو اس کو سمجھیں۔ پھر جو سیاست کا مسئلہ ہے اور معیشت کا مسئلہ ہے، ان کو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ دو علیحدہ دنیایں نہیں ہیں، یہ ایک ہی دنیا ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کے اندر جو ہمارے ماہرین معیشت ہیں یا جو ہمارے لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں سے بھی، جو حکومتی اتحاد میں ہیں ان سے بھی، اور جو عسکری صاحب بڑے گھر کی بات کر رہے ہیں ان سے بھی ہم التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کا مفاد یہی ہے کہ ہم ایک ہی کشتی میں ہیں، ایک ہی جہاز میں ہیں، ایک ہی ملک میں ہیں، مفاہمت کریں، آگے بڑھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سب کا مفاد اس وقت مفاہمت میں ہی ہے اور ملکی مفاد کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ صافی صاحب، یہ جو رپورٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سیاسی بے یقینی اور اس کے ساتھ ساتھ مفاہمت کے امکانات کتنے روشن ہیں؟ دیکھیں، اس رپورٹ کو پڑھنے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ سب کو پتہ ہے اور اس کا جواب بھی سب کے پاس ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان آتا ہے یا کوئی رپورٹ نکلتی ہے، تو IMF سے زیادہ یہاں پہ جو ہمارے کچھ دانشور لوگ ہیں، جو ہمارا جو کوئی ایسا طبقہ ہے جن کو ماضی میں تجربہ رہا ہے ان اداروں کے ساتھ، یا مستقبل میں ان کو امید ہو کہ ورلڈ بینک اور IMF کے وہ کوئی کنسلٹنٹ بن جائیں گے یا ان کو کوئی پروجیکٹ مل جائے گا، تو وہ IMF اور ورلڈ بینک کے وہ ترجمان بن جاتے ہیں بلا معاوضہ۔ اب یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، معاشی اصلاحات کے بارے میں اگر وہ پاکستان کو کوئی تجویز دے رہا ہے IMF، تو اس پہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ عمل درآمد کرنا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کو قرض چاہیے۔ لیکن سیاسی معاملات پر اس طرح کلم کلا ان کا تبصرہ جو ہے، وہ اگر آپ کسی ملک کو بھی کریں تو تب بھی آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ یہ تو ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارے کاروباری روابط ہے۔ اس ادارے کو ایسے میرے خیال میں سیاسی طور پر ان کو ان چیزوں کو مینشن نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہی ادارہ ہے
کہ جس سے نتیجہ ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کے بارے میں شاید یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو لایا جائے اور ان کو مسند اقتدار پہ بٹایا جائے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اس رپورٹ کے سیاسی جو حصہ ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے. تو کیا اس فنڈ کے جو ذمہ داران ہے یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب وہ عظیم لیڈر مسند اقتدار پہ فائز تھے تو آئی ایم ایف کیوں پاکستان سے بھاگا تھا؟ اس وقت انہوں نے اس عظیم سیاستدان کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا کہ اب ہمیں ہمارے درد کی دوا وہی بتائی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر جو نتائج ہمارے دوست اور جو محترم ہے جو نتیجہ اخذ کر رہے اس بات سے تو بالکل کوئی انکار ہے ہی نہیں کہ سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. لیکن اس بات کی کون سی لاجک ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں؟ آئی ایم ایف کا جو ہے ان کے ہم قصیدہ پڑھنے کے دیکھے آئی ایم ایف نے بھی ابھی ہمیں کہہ دیا اور اس کے بغیر کوئی اب ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. لیکن جمہوری حکومت میں اور پاپولرزم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ اکثریت کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. جو مقبولیت پہ یقین رکھنے والی سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جو کچھ کریں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ماضی میں ہم نے یہ رویہ دیکھا ہے اور اس حکومت کا بھی اگر یہی رویہ ہوگا اور جمہوری روایت کی بجائے وہ پاپولرزم اور 2/3 میجارٹی اور اداروں کے ایک پیج ہونے کے رٹ لگائیں گے اور اپنی مرضی کہیں گے تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جس طرح اس وقت ایک دوسری جماعت کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس رپورٹ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ مفاہمت کی بھی بات کر رہے ہیں اور عارف الوی صاحب ہمیں کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے میں. آج بھی لاہور میں انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بات چیت ہی ملک کے مسائل کا حل ہے اور میں پل کا کردار ادا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فوج کی حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. سلمان صاحب، آپ کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے ان سے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ اس وقت عارف الوی صاحب کس کے نمائندہ ہیں، کس کے کہنے پر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ عارف الوی صاحب تحریک انصاف کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں، سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. عارف الوی صاحب کو مسجد صدارت سے فارغ ہوئے ابھی کچھ روز ہوئے ہیں اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ وہ ماضی کے اندر بھی اپنے طور پہ کوشاں رہے اور پھر وہ کوشاں نظر آ رہے ہیں. ناراض رہی ان کے بطور صدر اگر آپ یہ کردار سمجھ سے. میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کدھر سے سرگرم ہوئے ہیں تو وہ پنڈی جیل سے مل کے آئے ہیں اپنے لیڈر کو. اڈیالہ سے وہ اڈیالہ پنڈی جیل ہی کہلاتی ہے. ہاں، تو وہ پنڈی جیل سے مل کے آئے ہیں اور بالکل انہوں نے ایسے ہی کہا ہے کہ جی فوج میری ہے اور میں نے اسے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے. اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اگر دروازہ بند ہو گیا ہے تو میں نے یہ دروازہ نوک کرتے رہنا ہے. مطلب یہ کہ وہ بڑے یکسو ہیں کہ ہمیں مفاہمت کی طرف ہی بڑھنا ہے اور پاکستان جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے. کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے، اب معاملات کسی ایک فرد یا جماعت نہیں، معاملات اس سے اوپر کے ہیں. پاکستان معاملات پاکستان کے ہیں. اور ایک بات میں سمجھتا ہوں، میں انہیں کوڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس حوالے سے تحریک انصاف کی سنجیدہ لیڈرشپ جو ہے وہ یکسو ہے کہ ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں نا، یہ معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں وکلا قیادت کی وجہ سے. جو وکلا آئے اور یہ کہا گیا کہ جی یہ قومی اسمبلی توڑنے کا مشورہ بھی ان کا تھا، صوبائی حکومتیں توڑنے کا مشورہ بھی ان کا تھا، صوبائی اسمبلیاں بھی توڑنے کا مشورہ ان کا تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی اور یہ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں. تو اگر تو پارٹیاں ہوں، وکلا گروپ تو ابھی بھی ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے پی ٹی آئی وہ اب اگر اپنا عارف الوی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں تو کسی وجہ سے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو اور بھی کئی جگہوں پہ نظر آئیں گے. اور یہ نہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے 100% اپنے بانی پی ٹی آئی کی ہی ترجمانی کی ہے، وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے. میں نے اس لیے کہا کہ ان کا ایک خاندانی پس منظر بھی ہے اور وہ کوئی اپنی لمٹ کراس کرنے والے آدمی نہیں ہیں. لیکن بات یہ کہ کیا وہ پی ٹی آئی کو بند گلی سے نکال پائیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکاتے رہنا ہے اور مفاہمت کے علاوہ آپشن بھی کوئی دروازہ بھی بند ہے جس کو وہ کھٹکھٹا جی، وہ ان کا یہی کہنا ہے. اور جو صورتحال بن گئی ہے اس میں یہ دروازہ انہوں نے خود بند کیا ہے. دیکھیں، میں نے تو انہیں پوچھا کہ جی -1 جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہا جاتا ہے تو آگ لگتی ہے،
جب آپ کسی اور ادارے کو -1 کہیں گے تو ادھر کیا آگ نہیں لگے گی، جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مثبت طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ساری ایکٹیویٹی میں کیا پارٹی کے ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں کوئی تنظیمی ذمہ داری نہیں لے رہا، البتہ ان کی ڈیوٹی ضرور لگائی ہے بانی پی ٹی آئی نے، اور وہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا دیکھیں نا بات یہ کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بند دروازہ کھٹکاتے رہنا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو خان صاحب کے کہنے پہ وہ یوں ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ فارغ ہوئے صدر کے عہدے سے تو اس کے بعد بھی پارٹی کے لوگ اور اسپیشلی پارٹی کی قیادت ان سے نالاں تھی، یعنی وہ خوش نہیں کر سکے اس منصب پر رہتے ہوئے، لیکن اچانک اب وہ اتنے پرعزم ہو گئے ہیں اور اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیا ڈیڈ لاک توڑ پائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جس وقت وہ صدر تھے تو ان کے اختیارات کانسٹیٹیوشن ڈٹرمن کرتا تھا، بہت سی چیزیں جو وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ پریزیڈنٹ کی پاورز کچھ بھی نہیں ہیں، پریزیڈنٹ سیریمونیل ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اس وقت وہ جو ہے ایک تجربے کی بنیاد پر ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ ان کے پاس زیادہ ڈسکریشن ہے اس وقت، اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی نے پی ٹی آئی نے ایک طریقہ کار ایک رویہ اختیار کیا 2023 کے شروع میں، جب دو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، بعد میں 22 اور 23 میں ایک کنفرنٹریشن چلی ہے فوج کے ساتھ، وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے اس سٹیج پہ، نہ ہی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سٹیج پہ آ کے جب معاملہ بالکل سٹیل میٹ ہو گیا، کیونکہ لڑائی کرنے سے بھی معاملے آگے نہیں بڑھے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کامیابی کسی سائڈ کو ان کو شکست ہو جاتی ہے مکمل طور پہ، اور دوسری سائڈ جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے، ان کی مکمل کامیابی ہوتی، وہ بھی مکمل طور پہ کامیاب نہیں، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، کس حد تک ہے، کس کے پاس ہے، یہ شاید ابھی آپ نہ کہہ سکیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کو اون نہیں کریں گے اس سٹیج کے اوپر، کیونکہ اون اس وقت کرتے ہیں جب اس سے کوئی راستہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے تو اب یہاں ہر کوئی وہ جو ہے ڈفلی بجا رہا ہے ڈائیلاگ کی، اگرچہ یہ ڈائیلاگ کی بات پہلے بھی کہی ہے، اور میری تو آرگومنٹ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب تک آپ سیاست میں ہم آہنگی پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ سیاست میں پازیٹیونیس ڈیولپ نہیں کریں گے، مثبت سوچ ڈیولپ نہیں کریں گے، نہ آپ کی معاشرت بہتر ہو سکتی ہے، معاشرت بھی اس گندی سیاست سے معاشرت بھی خراب ہوتی ہے، اور اقتصادیات کا تو تختہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم نے پاکستان ہی نہیں اور ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تو اگر یہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں ایک سیریس تھنکنگ یہ ہے کہ اب کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، تو اس میں یہ ایفرٹ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، ان کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ نئے راستے کی بات کرنے والوں سے کچھ راستہ نکلے، تو وہی کہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا، اگر وہ دروازہ نہیں کھلتا۔ اور ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ معاملات مشروط طور پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، غیر مشروط طور پر سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کو بھی انہوں نے اچھا قرار دیا ہے۔ بالکل دیکھیں وہ تو خیر اپنی جگہ ہے، وہ جو باہر سے انویسٹمنٹ ہے وہ سعودی عرب کو اصل میں میسج دینا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں وہ ہوا یہ ہے کہ ان کے ایک ممبر نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے نا، انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کر دیا، ایز اے پارٹی سعودی سے ریلیشن شپ صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اگر بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے اور اس کا ادراک ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کہ بات اصل میں دروازے کی ہے کہ دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے، اور صدر عارف علوی صاحب کھٹکھٹاتے رہیں، وہ ان کو وہ کھٹکھٹاہٹ بھی سنائی دیتی ہے یا نہیں سنائی دیتی ہے۔ 8، 9 اور 10 مئی کے جو بیانات ہیں، پریس کانفرنسز ہیں، اور جو کچھ ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا گیا ہے، اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ دروازہ بند ہے اور ابھی دروازہ کھلنے کے کوئی امکانات سامنے نہیں ہیں۔ دوسری جانب سے اگر یہ کوشش ہوتی رہے اور دروازہ بند کیے ہوئے لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سنجیدہ بھی ہیں اور اپنا راستہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کے اوپر ان کو کچھ افسردگی بھی ہے، اور اگر وہ اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں
اور تجزیہ کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں ٹھیک ہے، اور جو کچھ کیا ہے انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا، بے شمار غلطیاں کی ہیں، ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن جو تحریک انصاف کی غلطیاں ہیں اسمبلیاں توڑنے سے لے کے یہ 9 مئی کے واقعات تک، وہ ایسی ہیں کہ جس سے کہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر تو تحریک انصاف کم کو از کم اپنی جہاں تک غلطیوں کہ کا ادراک ہو چکا ہے تو پھر پیش رفت آپ کو ممکن دکھائی دے رہی ہے۔ صافی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو عارف علوی صاحب کے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنے سے دروازہ کھل سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ تعین کر لے کہ وہ دروازہ کٹکھٹا رہا ہے کہ وہ دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے، یہ بات تو ابھی ہمیں طے کرنی ہے کہ کیا وہ صحیح دروازے کے سامنے کھڑے ہیں کہ نہیں کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا سر کٹکھٹا رہے۔ اور آپ کو کب سے یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے اتنے جمہوریت پسند اور آئین پسند نظر آنے لگے ہیں؟ یہ تو وہی ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے جنہوں نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کیا تھا، وہی عارف علوی صاحب ہے جنہوں نے قاسم سوری کے ایک ایسے قرارداد پہ پوری اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا کہ جس کو بعد میں عدالت نے خود غلط اقدام قرار دیا تھا، اور میں نہیں کہہ رہا، عدالت نے ان کو آئین شکن کہا ہے۔ تو اب ان کو جا کے یہ سیاسی مفاہمت کا جو بخار چڑھ گیا ہے، اشاروں پہ یہ سب چلنے والے لوگ ہیں۔ عارف علوی کا کوئی کردار ہے نہ کوئی کردار بن سکتا ہے جب تک بانی پی ٹی آئی خود سے نہ کہے۔ اس میں اصل فریق جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، بانی پی ٹی آئی ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، مولانا فضل الرحمان ہے۔ جب تک یہ لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے، یہ لوگ جب تک نہیں کہیں گے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ مذاکرات کے پیرامیٹرز ہے، تو تب تک آپ مذاکرات کے حوالے سے عارف علوی کا نام لے، اسد قیصر کا نام لے، یہ عمر ایوب کا نام لے، فواد چودھری کا نام لے، کسی کا بھی نام لے، لیکن جب تک عمران خان صاحب نہیں کہیں گے خود سے، اور وہ خود سے تب ہی کہیں گے جب وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ آپ کہہ رہے سنجیدہ پیش رفت تبھی ہو سکتی ہے جب بانی پی ٹی آئی خود اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لیں۔ ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے اور اس کے بعد بات کرنی ہے آزاد کشمیر میں آٹے اور بجلی کے معاملے پر جو عوامی رد عمل سامنے آیا ہے، معاملات اس نہج پر کیوں پہنچے ہیں، وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آزاد کشمیر میں آٹا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے عوامی رد عمل اس وقت شدید ہو گیا جب پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس کی جانب سے کئی مظاہرین کو حراست میں لیا گیا اور آنسو گیس کا استعمال بھی ہوا، جبکہ ان جھڑپوں کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر گئے، لیکن معاملہ بھی رکا نہیں۔ آج تیسرا روز ہے احتجاج کو، انٹرنیٹ سروس بند ہے اور جو مظاہرین ہیں وہ مظفر آباد کی جانب رواں دواں ہیں قافلے کی صورت میں، اور وہاں دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں مطالبات کے حق میں۔ سلمان صاحب، معاملات کیوں اتنے پیچیدہ ہو گئے؟ اس پر صدر مملکت نے بھی نوٹس لیا ہے، وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے، لیکن ابھی تک کچھ حل کی طرف نہیں جا رہے۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کا علاقہ بڑا سینسٹیو ہے، اور یہ جو دو ایشو ہیں یہ 3-4 روز پہلے کے ایشو نہیں ہیں، یہ پچھلے سال مئی کے ایشو ہیں، اور اس پہ باقاعدہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہے اور وہ احتجاجی عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو 3 دن سے وہاں پر ایک ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال اور یہ سارے پرتشدد مظاہرے، کیا وجہ ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے جب تک کوئی ایک بندہ اپنی جان سے نہ گزر جائے اس کے بعد حرکت میں نہیں آتے۔ اور آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو بلایا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کریں۔ یہ معاملہ جو آٹے کا ہے نا، یہ ان کو جو اربوں روپے کی سبسڈی ملتی ہے، دیکھیں بات یہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ 228 ارب کا بجٹ ہے، اس میں سے 200 ارب تنخواہوں میں نکل جاتے ہیں، 20-25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، 1-1.5 لاکھ کے قریب سرکاری ملازم ہیں، اور پھر وہاں پر کیا ویلفیئر ہونی ہے لوگوں کی۔ اور بات یہ کہ دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ تر باہر چلے گئے ہیں، اور یہ سارا ایشو جو آٹے کا بنا ہے نا، اس کے پیچھے بھی وہی ایک مافیا، گندم مافیا، پھر ٹیمبر مافیا ہے، اور وہ مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومتیں لیکن نوٹس لینے کی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، کیوں کر ہوا، اور یہ سارے پرتشدد مظاہرے کیوں ہوئے،
یہ پھر وہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. لیکن جو 10 مطالبات کیے گئے تھے ان لوگوں کی جانب سے، اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ فروری 2024 میں 9 مطالبات مان لیے گئے تھے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن ڈاکٹر صاحب جاری ہوا، لیکن 3 ماہ گزرنے کے باوجود اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ہی نہیں ہوا. یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے. 25 لاکھ کی عوام ہے، 16 سے بڑھا کر جو کابینہ ہے وہ 40 رکنی کر دی گئی ہے. اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو کیوں نہیں ان معاملات کو دیکھا جا رہا؟ دیکھیے یہی تو پاکستان میں جو ہے نا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹیں جو ہیں یا فیصلہ کرنے والے اس وقت تک پرواہ نہیں کرتے جب تک واقعی کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے. اصول یہ دیکھیے، یہ جو معاشرے کے اندر جو تحریکیں چلتی ہیں یہ اوور نائٹ نہیں، یہ نہیں کہ رات کو ایک دم سے ہوتے ہیں، یہ بتدریج ہوتی ہیں، لیکن توجہ نہیں دیتے. اب دیکھیں نا اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی غیر یقینی کی بات کیوں ہو رہی ہے. تو آپ ذرا غور کریں نا، آزاد کشمیر میں جو ہو گیا. اب یہ اور یہ آج سے نہیں، بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ اس کی ایک طویل داستان ہے، مئی 2023 سے. لیکن پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ نقصان کوئی نہیں ہو رہا، 2-4 بول لیتے ہیں، پرواہ نہیں. اچھا آپ یہاں آئیے، آپ کو پنجاب میں گندم کے کرائسس نظر آ رہا ہے، کسان جو ہے وہ ایجیٹیشن کے اوپر ہیں. پچھلے دنوں لائرز بے چین تھے، لائرز نے ہنگامہ کیا لاہور کے اندر، اور ابھی وہ لائرز کی شکایت اپنی جگہ موجود ہے. اور لائرز کی جو یہ شکایت تھی نا کورٹس کے بارے میں، یہ آج کی نہیں ہے، 6 مہینے سے چل رہی ہے، لیکن وہ حکومت کو پرواہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح وہ روٹی کی قیمتوں کا اور نان کی قیمتوں کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں کہیں کم ہو رہی ہے، کہیں زیادہ ہو رہی ہے، کہیں 15 کی مل رہی ہے، کہیں 16 کی مل رہی ہے، کہیں 25 کا اور 30 کا نان مل رہا ہے. تو آپ حکومتیں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پہ پالیسیز بنائیں، نہ کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے جو ان کو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے سرکاری طریقے سے بیوروکریسی کی طرف سے، اس کے بیس پہ ہیں. جا کے دیکھیں بھائی آپ یہ حکومتیں ایم این اے ایم پی ایس پہ رلائے کیوں نہیں کرتی، ایم این اے ایم پی اے سے پوچھیں. ابھی جو مقامی حکومت ہے، بقول ان کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، آئیں بیٹھے بات کریں. اس کے باوجود یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ جو پرتشدد مظاہروں میں بدل گیا ہے یہ معاملہ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج احتجاج کا تیسرا روز ہے. رسول بخش بھائی صاحب، حکومت کیوں ناکام نظر آ رہی ہے اب تک اس معاملے کو حل کرنے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دیرینہ مسائل ہیں، اور جو سارے پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اضطراب اور بے چینی ہے تمام علاقوں میں، اور اس کی وجہ سے کچھ تو ایک پرتشدد قسم کی تحریکیں جنم لے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماج دشمن عناصر ہیں وہ بھی سندھ سے بلوچستان تک اور ہر جگہ کے اوپر وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر استحکام نہیں ہے اور معیشت بھی مسائل کا شکار ہے، اور حکومت کے اندر اتنے سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس سے پھر ایک قومی ماحول جو بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پرتشدد مظاہرے اور جو کچھ ہوا ہے اور 3-4 دن سے ہو رہا ہے، خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ مفاہمت ہو گئی ہے وہاں پہ، پتہ نہیں کہ کس حد تک درست ہے، لیکن یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہا تو جا رہا کمیٹی دونوں جانب بنی ہوئی ہے اور مذاکرات کے لیے پیش رفت پر زور دیا جا رہا ہے. صافی صاحب، آپ کی نظر میں اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس تمام صورتحال کی ذمہ دار پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی، پی 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 اور مسلم لیگ نون کی مشترکہ حکومت ہے. وہ اگر بروقت اقدامات کرتی ہے اور آج جو مطالبات تسلیم کیا جا رہا ہے اور موب کے سامنے سرنڈر کیا جا رہا ہے، تو اگر عوام کے مطالبات پہ کان دھرا جاتا اور ان کی بات سنی جاتی تو یہ جو ایک پولیس افسر کی شہادت ہو گئی ہے یہ نہ ہوتی اور معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جاتے. گلگت بلتستان میں جب کچھ ماہ پہلے یہی صورتحال ہوئی تو وہاں پہ بھی تب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوئے جب تشدد ہوا. یہاں پہ بھی یہ جو مطالبات ہے یا جو یہ احتجاجی تحریک ہے، جس طرح بتایا گیا، آج کا نہیں ہے، سال کے آغاز سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس بات کا انتظار کیا گیا کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، لانگ مارچ کرے، پولیس اور عوام
آمنے سامنے ہو، پولیس کی شہادت ہوئی، ایف سی کی تعیناتی ہوئی، رینجر کو طلب کیا گیا، جب پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑانا شروع ہوا، انڈیا میں بغلیں بچائے گئی، تو تب جا کے ہوش آیا اور آج ان کے مطالبات تسلیم ہوئے۔ اب اللہ کرے کہ جو مطالبات پہلے بھی اسی طرح تسلیم ہوئے تھے اور احتجاج ختم ہوا تھا، لیکن عمل درآمد کی ضرورت ہے اور عوام کو جو ہے وہ ان کو پرامن رکھنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے بھی ایکشن لے لیا ہے، وزیر اعظم نے بھی ایکشن لے لیا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان لوپ ہے، لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ رک جانا چاہیے، ورنہ اس کو جو ہمارے پڑوس میں انتخابی عمل جاری ہے وہ اس کو بری طرح یہ سلسلہ یہاں پر رکنا چاہیے، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ جلد از جلد ان کے مطالبات تسلیم کیے جائے اور عوام کے لیے آسانی کا سامان میسر کیا جائے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔